बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेजर उमर अहमद बुखारी, डीजी रेंजर सिंध और सीसीपी कराची एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जो थोड़ी सी डिले हुई है उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरी मसरूफियत क्या था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि बहुत एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मकसद आपको आज के एक अनफॉर्चुनेट वाक़े के बारे में बेसिक इत्तला देना, ताकि आपका कोई इंफॉर्मेशन गैप ना रह जाए, और दूसरा उससे रिलेटेड जो भी आपसे के तहफ़्फ़ुज़ात, आपके कोई सवालात हुए तो उनका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के जो वाक़या था उसका सीक्वेंस क्या था। आज यानी 29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, जो कि आई चंडीगढ़ रोड पे वाक़ है और एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, सब उससे बखूबी वाकिफ है। इस पे 10:02 पर एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे वो आए और यहाँ पे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाक़या 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाक़े का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। इस सारे वाक़े में जो 4 दहशतगर्द थे वो जब आउटर बैरियर पर आए तो उन्होंने एक थोड़ा स्ट्रे बुलेट्स फायर की, जिससे कुछ सिविलियन पासरबाइज जख्मी हुए, जिनकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। और जो फर्स्ट पिकेट थी हमारी, उधर से एंट्री की कोशिश की। एक बहादुराना मुजाहरा था उन सिक्योरिटी के मामूल उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार कराया और 2 आगे की तरफ रवाना हुए। इस प्रोसेस में एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए, जो कि आउटर पिकेट के ऊपर थे। और जिस तरह बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया, फायर एक्सचेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। और इस तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। वो जो एंट्रेंस रोड है उसी के ऊपर ये चारों मारे गए। हमारा जो इस पूरे वाक़े का जो रिस्पॉन्स था वो बेस्ड था कंबाइंड नेटवर्क ऑफ वेरियस पिकेट्स, जिसके अंदर, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, रेंजर्स, पुलिस और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इन तीनों पे मुश्तमिल था, रेडी था हमेशा की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट था, किसी भी वाक़े को टेक ऑन करने के लिए तैयार था। और अल्लाह का शुक्र है जिसकी वजह से ये 8 मिनट के अंदर ये वायलेंस खत्म हुआ। इसके साथ साथ जैसे एक SOP के तहत जिस तरह कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान में जो सिंध की एंटी टेररिस्ट फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और पुलिस की रैपिड रिएक्शन फोर्स है, जो कि एंटी टेररिज्म में एक्शंस में माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के विदिन 10 मिनट्स पाकिस्तान में जो सिंध की रैपिड रिएक्शन फोर्स और पुलिस की रैपिड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों वाक़े पर पहुंच गई और इन्होंने पूरी बिल्डिंग को अगले 25 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया, उसके रेमिनेंट्स को क्लियर कर दिया, ताकि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूटीन की कार्रवाई है वो उस ताक़ुत का शिकार ना हो।
اس پورے انسیڈنٹ میں جو ہمیں چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے وہ گاڑی ہے جس کے اندر وہ آئے اور گیٹ پہ انہوں نے کھڑی کی اور اترے، ایک وہ گاڑی ہے. اس کے علاوہ مختلف ریکوریز ہیں جس کی لسٹ میرے پاس ہے، میں اس کی زیادہ تفصیلات میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو اتنا بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ 4 دہشت گرد اس عزم کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں اندر جائیں گے اور نہ صرف وائلنس کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، بلکہ ہوسٹیج بنانے کے بھی ارادہ رکھتے تھے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ہر ٹیررسٹ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا، جس میں اس کے پاس AK-47 رائفلس تھیں، ایک کے پاس گرنیڈ لانچرز تھا، بہت سے گرنیڈز تھے، ہینڈ گرنیڈز بھی تھے اور لانچر کے ساتھ جو گرنیڈ لگتے ہیں وہ بھی تھے، کھانے پینے کا سامان تھا اور بہت سا ایمونیشن تھا. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مین بلڈنگ کی انٹرنس پہ ہی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا استقبال بھرپور کیا گیا. اس کے فوراً بعد آپ سب نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس واقعے کی ذمہ داری BLA کا مجید گروپ ہے جس نے کلیم کیا ہے اور کچھ نام بھی شائع کیے ہیں جس کے اوپر حتمی فیصلہ ابھی ہم انویسٹیگیشن کی بات کریں گے. میرے تاثر میں اس واقعے کے جو ویژولائز آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے کیا عزائم تھے، میرا خیال میں نمبر 1 واز ٹو ہٹ پاکستان's economic icon which was پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ. وی آل نو کہ بہت امپورٹنٹ بلڈنگ ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کی ایک قلم بردار ہے، اس کو ہٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوشحالی کو ٹھیس پہنچانا، ادھر جو انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کو شیٹر کرنا، اور ظاہر بات ہے اس دہشت گردی کے دوران کیجویلٹیز میس اسکیل پہ کیجویلٹیز کر کے ہوسٹیجز بنا کے اس شہر قائد کی جو رونقیں ہیں یا اس کا جو امن ہے اس کو خراب کرنا اور پوری دنیا میں یہ تاثر دینا کہ پاکستان خان سے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کی کا بہادرانہ جو عمل تھا اس کے باعث وہ اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جو ان کا پہلا ہدف تھا جس سے وہ پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے تھے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں امیڈیٹلی آفٹر دی انسیڈنٹ گیا. وہاں پہ جو تمام عملہ ہے جو کہ 1000 سے اوپر کا عملہ ہے وہ اس طرح ہی الحمدللہ اٹیک کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ کیونکہ بلڈنگ میں ہی تھے سارے، وہ سارے کے سارا کام روٹین کے مطابق چل رہا تھا. بلکہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج 250 پوائنٹس کل کی ایکٹیویٹی سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایکٹیویٹی ہے، جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. اور الحمدللہ جو ٹیررسٹ جو ہدف اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ وہ بریف ڈیٹیلز تھیں واقعے کے بارے میں جو کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تمام سیکورٹی ایجنسیز، رینجرز، پولیس، یہاں کے باقی جو ہمارے ادارے ہیں نیشنل سیکورٹی اپریٹس کے، وہ سرگرم عمل ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کریں گے اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ کہ کہاں وہ گیپس تھے جس کے اندر سے یہ نکلے اور یہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی نتائج ہوں گے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو بتائیے، میں ان کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں آپ اگر پہلے اپنا تعارف کرا دیجیے. میں سمر پاس 24 نیوز سے سر پوچھنا یہ چاہوں گا کیا اس میں غیر ملکی کوئی کو سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ یہ اکیلے تو اس طرح دہشت گرد نہیں آ سکتے، ان کو کن کن کی سپورٹ حاصل تھی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، جب بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ ایک اسٹینڈ الون انسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت محرکات ہوتی ہیں. اور یہ جو شہر قائد میں پچھلے 1.5 سال سے اللہ کا شکر ہے کوئی ٹیررسٹ کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. اس کے اوپر ایز DG رینجرز IG صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے آپس میں اور اپنا رسپانس کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے. بالکل یہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسپیشلی میں نام لوں گا را کا، ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ایز این
آف دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، میں اس کو فلی ریئلائز کرتا ہوں، اور حتمی طور پہ ظاہر بات ہے جس طرح انویسٹیگیشن ہوگی، جو لنکیجز ڈیولپ ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اسٹریٹ اوے میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ کسی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں سر فہرست را کی فرسٹریشن آپ سب کے سامنے ہے۔ میں تھوڑا ایڈ سر میں ایڈ کروں گا اس میں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے ایفرٹس تھیں، الحمدللہ ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو بھرپور کام کیا۔ پچھلے چند دنوں میں دیکھیں کہ ہم نے کتنے نیٹ ورکس کو انرتھ کیا، ان کے لوگوں کو پکڑا، تو جو ان کی فرسٹریشن تھی ان کے پکڑے جانے کی، یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ تو ہم اس میں یقین رکھتے ہیں اللہ کی مدد میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ بھی ہمیں اس کی مہربانی تھی کہ ہمارے جوانوں نے جو پہلے الرٹ تھے اور انہوں نے اچھا ریسپانس دیا۔ تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ذرے برابر شک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا میری بھی 2-3 پریس کانفرنس تھی اس ریفرنس میں، وہ صرف اور صرف ان کا نیٹ ورک تھا جو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا فرسٹریٹڈ اٹیمپٹ ہے جو انہوں نے کی ہے۔ سر میڈم نذیر شاہ ایروا نیوز سے۔ اچھا، یہ جو سب سے کم مختصر وقت کا یہ مقابلہ تھا جس میں ہمارے جو جوان تھے انہوں نے کوئی ڈسپوزیٹو 8 منٹ میں ان دہشت گردوں کو جرم میں واقع کیا۔ یہ بتائیے گا کہ 10 جون کو 2 حملے کراچی میں ہوئے رینجرز پہ، 19 جون کو 3 حملے ہوئے، اور مجموعی طور پر سندھ میں رینجرز میں 5 حملے ہوئے، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھارتی جو دشمن ہے را کے ذریعے BLA کو نہ صرف فنڈنگ کرا رہے بلکہ جو MQM لندن اور جو غرفت والے شبی غرفت اور اصغر شاہ، یہ ایسے دہشت گرد ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ رینجرز نے اور SIU نے جو کارروائی کی تھی اس میں بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ نہ صرف وہ میڈیا پرسنز بلکہ CNG کے سلنڈرز اور دیگر جو دکان ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی ان عمارتوں میں سے جس کو ہر وقت تھریٹ الرٹ رہتا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردوں کے انکشافات ہو رہے ہیں، تو یہ جو کالعدم تنظیمیں جو سندھ میں کراچی میں دوسری میں کام کر رہی ہیں ان کے خلاف آپریشن کب شروع ہوگا؟ آپ نے بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اپنے سوال میں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں میں جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے جو دہشت گردی اور کرمنلز کے خلاف ایک کمبائنڈ ایکشن ایک نیشنل بل کے تحت لیا ہے، اس سے جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا کرمنل گینگز ہیں ان کی جو کام کرنے کی اسپیس ہے وہ بہت حد تک سکویز ہو چکی ہے، شرنک ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ ہوسٹائل ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے، اور اسی فرسٹریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایز DG رینجرز میں نے ایز ایڈیشنل IG کراچی CCPO میمن صاحب نے، ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ جو ملک دشمن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ابھی کاوش ہے کہ جو بچے کچے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے کوئی سیلز ہیں، کوئی سلیپر سیلز ہیں، کوئی ان کے مددگار ہیں، کوئی سہولت کار ہیں، ان کو آپس میں ان کا ایک نیکسس کیا جائے، جس میں سے آپ نے جن کا نام لیا MQM لنڈن کے کچھ ریبلنٹس، کچھ سب نیشنلسٹ کے کچھ ٹینڈنسیز میں ہیں، اور BLA جو بلوچستان کے اندر گمراہ لوگ ہیں، ان کا کسی طرح نیکسس کر کے صوبے کے اندر امن کو خراب کیا جائے۔ اسی کی کڑی 10 جون کے اٹیکس تھے، اسی کی کڑی 19 جون کے اٹیک ہیں، اور اس کو لنک کرنا آج کے اٹیک سے یہ انشاءاللہ جس طرح انویسٹیگیشن آگے جائیں گی ہم اسٹیبلش کر لیں گے، لیکن اس کو فی الحال جوڑنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہوسٹائل ایجنسیز کے خلاف کی مدد کے بغیر یہ کام کرنا ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھرپور اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نیکسس بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، بلکہ ہم آلریڈی کام شروع کر چکے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کی تہہ تک پہنچیں گے اور ان کی جو اسپیس ہے اس کو فردر شرنک کر کے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری صاحب، میرا نام فہیم صدیقی ہے، جیو سے میرا تعلق ہے۔ یہ نومبر 2018 میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا کراچی میں ہی،
بالکل اسی طرح سے 4 دہشت گرد، چوری کی گاڑی، اسی طرح سے اسلحہ، اسی طرح سے چنے اور دیگر چیزیں موجود تھیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ بالکل کاپی پیسٹ ہے. تو یہ صرف 2 سال کے عرصے میں اتنی بڑی دوسری کارروائی انہوں نے مینیج کر لی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا. دیکھیں، ہر چیز کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن میں اس کو ایک انٹیلیجنس فیلئر بالکل نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر بہت بڑا شہر ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کے 4 دہشت گرد کسی جگہ کٹھے صبح آئے اور یہ کام ہو گیا. یہ جو اس کی مناسبت ظاہر بات ہے، چائنیز انسیڈنٹ جو آپ نے 2018 کا ذکر کیا، اس سے ضرور بنتی ہے مطابقت، کیونکہ جو ابھی تک کلیم آیا ہے وہ بھی یہی ہے. تو اس کے خلاف اس 1.5 سال کے اندر، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ الحمدللہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اور اس اسنا میں یہ جو لوگ تھے، یہ جو 8 منٹ کے اندر فارغ ہو گئے، تو میرا خیال میں اس میں ہمیں اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ سیکورٹی فورسز کا جو ریسپانس تھا، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں الحمدللہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ریسپانس ان پلیس تھا، اور ان کے جتنے بھی اہداف تھے ان میں سے ایک بھی وہ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ہماری کامیابی ہے، آئی وڈ سے رادر دین اے فیلئر. جہاں تک یہ کیسے ہوا، جو گیپس ہیں میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ ان کو ہم کور کریں گے جہاں جہاں گیپس ہیں، اور انشاءاللہ فردر جس طرح وقت گزرے گا آپ اس میں اور بہتری پائیں گے. میں سر ایڈ کروں گا، میں اس میں ایڈ کروں گا. آپ دیکھیں، جو جنرل صاحب نے بات کی، اس کے 2 اسپیکٹ ہیں اور بڑے کلیئر اسپیکٹ ہیں. نمبر 1، یہ جو انسیڈنٹ آپ چائنیز کانسولیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ 23 نومبر 2018 کو ہوا، اور تقریباً 1.5 سال سے اوپر کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ پیریڈ جو بیچ میں گزرا، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس میں انہوں نے اٹیمپٹ نہیں کی. بہت سارے ایسے اٹیمپٹ ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جو پریپیئر اپنے آپ کو کر رہے تھے. آپ کو بہت سارے ایسے پریس ریلیزز اور پریس کانفرنس ملیں گے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس ٹائم کی اٹیمپٹ تھے. اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، لا انفورس ایجنسیز کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو انرتھ کیا اور ان کو یہ اٹیمپٹ کرنے نہیں دیا. جب یہ اگر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو نیچرلی ایک بڑی خبر بنتی ہے. جب کوئی اس طرح کا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے جو ابھی پری میچور ہوتا ہے، تو اس کی اتنی بڑی خبر نہیں بنتی. تو ایک یہ کہ کامیابی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں فیلیور، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی کہ 1.5 سال کے عرصے میں بہت سارے پکڑے گئے اور وہ کر نہیں سکے. سیکنڈلی، جو کامیابی ہم کہتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز ان کوآرڈینیشن وتھ انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو بہت سارے اس طرح کے تھریٹ الرٹس ملتے رہیں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ تھریٹس کلیکٹ کیے، ہمیں بتایا، اور وہ باقاعدہ اس چیز کی نشاندہی کرتے تھے کہ کس کس جگہ پہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں، جس میں یہ اسٹاک ایکسچینج بھی شامل تھا. جب ان کے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ہم اپنے فورسز کو اس طرح سے ڈپلوائے کرتے ہیں، ان کی اسٹیٹ آف الرٹنیس کو بہتر کرتے ہیں. وہ آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پریپیئرڈ تھے. جب وہ آئے تو ان کو ریسپانس ملا. اگر یہ اس طرح کی انٹیلیجنس نہ کلیکشن ہوتی تو شاید ہمارا اس طرح کا اچھا ریسپانس نہ ہوتا. تو بہتر ریسپانس کی وجہ سے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے اور ان کا نقصان ہوا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. آج آپ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ کوآرڈینیشن ہے. اسی طرح سے ہماری انٹیلیجنسز کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو شکر الحمدللہ اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہم ایز اے نیشن اچھا ریسپانس دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ریسپانس دیں گے. سر میرا سوال ہے فیاض یونس 92 نیوز سے. آپریشن کیا گیا، بہت اچھا آپ کا کردار رہا پولیس اور ایجنٹس کا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز کانسولیٹ پر حملہ ہوا اس میں بھی دہشت گرد بلوچستان کی طرف سے آئے. اس بار بھی خدشات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں آپریشن تیز ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ آپریشن میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے کراچی میں اس کا اثر ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے؟ میرا خیال میں آپ کو اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو. میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں کہ بلوچستان میں آپریشنز بھرپور طور پہ جاری ہیں، جس کے اندر الحمدللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لائے. تو آپ اس چیز کی انشاءاللہ فکر نہ کریں. باقی کراچی ایک بڑا ڈائیورس شہر ہے. اس میں تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیت کے لوگ بستے ہیں.
اس لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ شہر ہے اور اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ گیپس ہیں. آپ کو جو ہمارا لا انفورسمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کا پروفائل ہے پچھلے کئی سالوں کا, وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کا شکر ہے بائی اینڈ لارج لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ایک ون آؤٹ انسیڈنٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ریسپانس واز اپ ٹو دا مارک اور ان کو ہم نے 8 منٹ کے اندر اپنی جگہ پہ پہنچایا. تو انشاءاللہ. سر میرا نام کروب بن مرتضیٰ ہے, سمر ٹی وی سے. چائنیز کانسلیٹ پر حملہ ہوا تھا اور اسی طرح کا یہ حملہ معلوم ہوتا ہے BLA نے ہی ذمہ داری قبول کی ہے. کیا مزید اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے نیکسس کی بات کی, ماما قدیر کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بھارت سے اسلحہ مانگ رہے ہیں, تو اس سے متعلق بتا دیں کہ کیا کہیں گے اس پر. جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بھارت کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. آج کل کے اس انفارمیشن ایج میں ہم سب نالجبل ہیں, ہم سب اویئر ہیں, ہم سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ہم ان کے جو اوپنلی بیانات ہیں پاکستان مخالف بیانات سے واقف ہیں, ہم ان کی فرسٹریشن سے واقف ہیں کہ ہماری جو امپرووڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے علاوہ ایک نیشنل ول کے تحت حاصل ہوئی ہے, اس سے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. یہ آپ سب کو اس چیز کا ادراک ہے اور مجھے بحیثیت ایک لا انفورسر اس چیز کا بالکل بہت گہرے طریقے سے اس پہ یقین ہے کہ یہ ایک را اسپانسرڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس طرح کے اور اٹیکس ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک جو تھریٹ ہے اس کو کنٹینیوسلی ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا ریسپانس اس کے حساب سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ حکمت عملی اپنی اپڈیٹ کرنا, جس کے اندر ہماری پولیس کی اور دیگر جو انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ایک الحمدللہ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. اور ہم دونوں کا یہاں ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کرنا اس چیز کا ایک ثبوت ہے. اور جو ہماری ایک ریگولر ایک کنورسیشن چلتی ہے تمام لا انفورسمنٹ انفورسرز کے ساتھ اور ہمارا جو ریسپانس اپڈیٹ ہوتا ہے تھریٹ کے ساتھ, یہ اسی کا نتیجہ ہے جسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 8 منٹ کے اندر ہم نے ان لوگوں کو اس جگہ پہنچایا جہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آئندہ بھی کوئی ایسی تھریٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی اسی طرح بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کریں. بہت آئی تھنک ون بائی ون وی کین ٹیک دا کوشچن فرسٹ. آپ سے لے لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ایک نئی کریٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کے لیے کوئی ایک اچھا سا پیغام دیں تاکہ اس مسئلے پہ. جی بالکل, ایکسٹریملی نائس کوشچن. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 8 منٹ میں یہ انسیڈنٹ ختم ہوا اور اگلے 25 منٹ میں یعنی 10 بج کے تقریباً 35-40 منٹ پہ زندگی اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور اس کے اطراف میں بحال ہو چکی تھی. اور نہ صرف بحال ہو چکی تھی بلکہ اسٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اور ٹورڈز پازیٹیو سائڈ. سو میرا پیغام کراچی کے عوام کے لیے بالخصوص اور جنرلی سب کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھیں پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر, رینجرز, پولیس اور باقی ادارے. ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں اور آپ جو ایک نارمل لائف ہے جو کہ الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا آدھے گھنٹے بعد شروع ہو گئی تھی, آپ اس کو انجوائے کریں اور یہ کام آپ ہمارے پر چھوڑ دیں اور جیسے ہم پہلے بھی خدمت کرتے رہے آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ضمیع عباس ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال تک کوئی ایسا کارروائی نہیں ہوئی لیکن PSX کو ٹارگیٹ کرنا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایجنسیز یا جو ہاسٹل ایجنسیز ہیں وہ میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ ان کے پاس بھی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ بڑے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں وہ چاہتے تو یہی تھے جو آپ نے کہا کہ وہ اتنے بڑے ٹارگیٹ کو جو کہ ایک آئیکونک ہے اس کو ٹارگیٹ کریں اور دنیا کو یہ میسج دیں کہ پاکستان از این انسیف کنٹری, کراچی از این انسیف سٹی, جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, ٹو شیٹر دی کانفیڈنس آف دی انویسٹرز ان ٹو آر گریٹ کنٹری. لیکن میرا خیال میں یہ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ اپنا منہ کالا کیا اور دنیا کو یہ میسج گیا
کہ جو اس کے خلاف جو کام کرتا ہے اس کا کیا اشر ہوتا ہے. سو اس کی واضح ثبوت اسٹاک ایکسچینج کے اندر تیزی ہے کہ بجائے جس کو وہ نیچے کرنا چاہتے تھے وہ الٹا تیز ہوئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس اور بحال ہوا ہے پاکستان کی صورتحال پہ, پاکستان کی سیکورٹی صورتحال پہ. اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان رینجرز اینڈ پولیس اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ انہوں نے ہماری لا انفورسمنٹ کی لاج رکھی ہے اور انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور ان کے جو اہداف تھے ان کو 8 منٹ کے اندر مٹی کے اندر تبدیل کیا. سر اس میں 1 منٹ میں اس کے اندر 8 منٹ کے اندر دہشت گردوں کو جانوں حاصل کرنے والے جو بہادر اہلکار تھے, سیکورٹی گارڈ تھے, میں ایک شہید اور ہو گیا, 3 شہید ہو گئے اور ایک پولیس کا سب انسپیکٹر. ان کے نام بتائیں تاکہ ان کو ان کا کریڈٹ مل سکے اور ان کے بارے میں بتائیں کتنے اس میں زخمیوں کے نام ہیں اور جو شہدا ان کے نام. اس میں جو پہلے والا سوال ہے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں یہ ایک کمبینیشن ہے. لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی سائلوز میں کام نہیں کرتے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی سائلوز میں کام نہیں کرتی. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جو ہم پبلک کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی پبلک کے لیے کیا میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی کوآرڈینیشن اس انسیڈنٹ میں ہوئی ہے پبلک نے بڑا اچھا رسپانس دیا. وہ انفارمیشن کی حد تک ہو یا مطلب ان کے رسپانس کی حد تک ہو, تو میں یہ میسج دوں گا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہم اس طرح کے جو فرسٹریٹڈ اٹیمپٹس ہیں ان کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. صرف اس بات کی ہے کہ یہ ڈفرینٹ قسم کی ایک واقع چلتی ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ڈفرینٹ قسم کے میسیجز پھیلانا شروع کرتے ہیں, تو اس پہ بالکل نہ جائیں. اپنا جو ڈے ہے اس کو وہ اپنا کام کریں. یہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی چیزوں کی جو ہے نا بالکل کان نہ دھریں. ہم ایک ایسے ماحول میں ابھی آ گئے ہیں, شکر الحمدللہ کہ ہماری اچھی بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہے, ہمارا ملک صحیح طریقے سے چل رہا ہے, ہمارے اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ افیکٹو ہیں ان اس طرح کے بیڈ کیریکٹرز کے لیے. تو کسی قسم کی کوئی مطلب تان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے غلط خبروں کے اگینسٹ. سیکنڈلی جو آپ نے سوال پوچھا, مطلب یہ کہ پہلے تو یہ کہ میں آئی جی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے کا ریوارڈ اناؤنس کیا ان پولیس آفیسرز کے لیے جنہوں نے اچھا کام کیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے جوانوں کے لیے بھی اناؤنس کریں کہ ہم ان جوانوں کو جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو ہم ریوارڈ دے سکیں. سیکنڈلی ایک ہمارا اس میں پولیس آفیسر شہید ہوا ہے, وہ تھانے سے تھا, ان کا پورٹ پولیس سے تعلق تھا, لیکن یہ کہ وہ شاہد صاحب, ہاں بالکل اس کا نام شاہد ہے, تو وہ وہاں پہ ڈپلائڈ تھا اور اس کی شہادت ہوئی. تو آج اس کو ہم انشاءاللہ عصر کے بعد فل کریڈٹ کے ساتھ جو ہمارا شہید کا پروٹوکول ہوتا ہے اس پہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کو جو اپریسیشن ہے وہ دیں گے. اور اس کے جتنے بھی شہید کے رائٹس ہیں اور جو بینیفٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے. جو ہمارے زخمی پولیس آفیسرس ہیں وہ 3 ہیں, الحمدللہ ان کی کنڈیشن بہتر ہے, اسٹیبل ہیں. میں ان سے ملا ہوں اور ان کے وہ فل اسپرٹ میں ہیں. تو جو ان کا بینیفٹ ہے ایز این انجرڈ پولیس آفیسر ان لائیو انکاؤنٹر, وہ انشاءاللہ ہم کو جلد سے جلد دیں گے. ان کا علاج جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے پاکستان رینجر ہیڈ کوارٹر آنے کا اور ہم سے بات چیت کرنے کا. اللہ آپ کا امین ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.